बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और एक नई सुबह, नया दिन, नया आगाज़ और सुबह वतन का एक नया प्रोग्राम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और सर्दी का ज़ोर कुछ अब टूटता सा नज़र आ रहा है। एक फ़ील जो आती है कि मौसम जाने की जो फ़ील होती है वो फ़ील आ रही है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मैं अपनी फ़ील है। लेकिन आसपास भी बात जब करते हैं तो यही लगता है कि मौसम कुछ तब्दील होने को जा रहा है। ठंड है, लेकिन ठंड रवानगी वाली ठंड है। तो ऐसे ही मामलात हैं जी, बहुत सी बातें करनी हैं, गुफ्तगू करनी है, चीज़ें डिस्कस करनी हैं। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको हम बताते हैं कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आज का वजीफ़ा करने का काम बताया जाता है, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। और आज जो बात हमने करनी है, जो मौजू है, टॉपिक ऑफ द डे होगा वालिद का मकाम, इज़्ज़त व एहतराम, वालिद की जगह हमारी सोसाइटी में, हमारे दिलों में, हमारे घरों में, हमारे माशरे में है क्या। उसके बाद हम दो नात शामिल किए जाएंगे और आज सेगमेंट है हेल्थ एंड फिटनेस में सर्दियों में बच्चों की केयर हिफाजत के हवाले से। मौजूद मेहमान जो स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तारुफ करवाता चलूं, कारी अब्दुर्रहमान असुदैस साहब, इनको वेलकम करेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं आपका जाना पहचाना नाम मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हमारे उस्तादों में से हैं, हस्ती मुस्कुराती शख्सियत है। इनको वेलकम करेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? जी, अल्लाह माशाल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ अभी जहन में आ रही कि आज जोड़ी नहीं लग रही कि इकट्ठी है। नॉर्मली कारी साहब होते हैं तो उनके हकानी साहब के साथ डेली मुलाकात हो रही है पिछले काफ़ी दिनों से, तो लगता है फिर कहीं पिंड वो मरी के टूर पे निकले हुए हैं। आप कह रहे थे ना कि मौसम जा रहा है, तो जी। हो सकता है कह रहे हो कि जाते जाते देखा हूँ एक देखो बार। वो सर्दी फिर इकट्ठी कर रहा हूँ, वो स्टोर करूंगा आने वाले दिनों अल्लाह के। अकबर। ठीक है जी, ये गुफ्तगू चलती रहेगी। कारी साहब की जानिब चलेंगे। कारी साहब तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام.
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سورہ آل عمران کی آیات تلاوت فرمائیں اور جس میں اللہ کا ذکر تھا، ایمان والوں کا ذکر تھا، ان کی صفات بیان کی گئی تھیں اور دین اسلام کا تذکرہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سر آپ کی طرف آتے ہیں. سر کرنے کا کام بتائیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظامی بھائی، دنیا میں اس وقت بہت سارے ممالک ہیں جہاں بھوک نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور جب وہ تصاویر آتی ہے نا، ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے انسان اور روٹی کے ایک لقمے کو ترستے ہوئے انسان، لائنوں میں لگے ہوئے انسان، تو بہت دل جو ہے نا وہ کڑتا ہے، پسیج جاتا ہے کہ یا اللہ ان پر رحم فرما دے. دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما دے. تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی صورتحال سے پناہ کی ایک خوبصورت دعا سکھائی ہے، اور اس دعا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھوک کتنی کربناک ہے کہ انسان اندر سے گل رہا ہو بھوک سے، اس کی جان نکل رہی ہو اور کھانے کو کچھ نہ ہو، تو وہ نہ کوئی دنیا کا کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، نہ کوئی دین کا کر سکتا ہے، نہ اپنے ادھر کے معاملات چلا سکتا ہے، نہ آخرت کا کوئی کام کر سکتا ہے. بھوک کی شدت میں جب جسم نڈال ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہو پاتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورتحال سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا ایک خوبصورت واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ایک روز عین دوپہر کے وقت، جبکہ لوگ عرب میں اس وقت قیلولہ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو آپ بھوک کی وجہ سے گھر میں کچھ نہیں ملا کھانے کو، کائنات کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے گھر میں اس روز کچھ نہیں ہے، تو آپ باہر نکلے کہ کچھ تلاش کیا جائے کھانے کے لیے. تو عین دوپہر کے وقت کڑکتی دھوپ میں دیکھا کہ آپ کے دونوں جگری یار، آپ کے دونوں وزیر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما، وہ بھی رستے میں جا رہے ہیں. سلام دعا ہوئی، حال چل پوچھا کدھر، تو دونوں ہستیوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی گھر میں کچھ دوپہر کو کھانے کو نہیں ملا تو باہر نکلے ہیں کہ کچھ کھانے کو ڈھونڈیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کائنات کی 3 مقدس ترین ہستیاں، اور تینوں کے گھر میں آج دوپہر کو کھانے کو کچھ نہیں ملا اور بھوک کی وجہ سے باہر آئے. تو آپ نے کہا اچھا چلو آ جاؤ. پھر ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے، اس نے دور سے دیکھا کہ میرے گھر میں، میرے باغ میں آج مہمان، اور وہ بھی یہ والی ہستیاں دوڑے لگ گئی اس کی. اس نے فٹافٹ وہ جو جگہ چھپر تیار کیا ہوا تھا باغ میں سائے کے لیے، وہاں بٹھایا تینوں ہستیوں کو، فٹافٹ ٹھنڈا پانی مشروب جو گڑھے میں رکھا تھا وہ پیش کیا، اور پھر بھاگا اور جا کر تازہ کھجوروں کا گچھا توڑ کر لائے کہ اللہ کے نبی آپ نوش فرمائیں. اور پھر چھری پکڑی اور جب دوڑ لگائی نا تو آپ سمجھ گئے کہ اب یہ کہاں جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھہرو، کوئی دودھ دینے والا جانور ذبح نہیں کرنا. کہتے نہیں اللہ کے نبی آپ بے فکر رہیں. تو وہ فٹافٹ گیا اور ایک بکرا ذبح کر کے روسٹ کر کے، جب تک ان ہستیوں نے کھجوریں نوش فرمائیں وہ گوشت بھی لے کے آ گیا، پیٹ بھر کے گوشت بھی کھایا. اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا. دونوں ہستیوں کو بھی شکر کی ترغیب دیتے ہوئے کہا ابو بکر عمر، گھر سے ہم بھوکے پیٹ نکلے تھے اور بھوک کی وجہ سے نکلے تھے، اور اب اللہ نے دیکھے کتنی نعمتیں کھلا دی ہیں، اور قیامت کے روز ان نعمتوں کا بھی سوال ہونا ہے. تو وہ بھوک جو ان مقدس ترین ہستیوں کو بھی پریشان کرتی ہے، اس سے پناہ کی دعا سکھائی.
آپ نے فرمایا یہ دعا امت کے لیے، امت پڑھے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ کوئی موقع ایسا زندگی میں نہ آ جائے کہ بھوک سے اس قدر ہم نڈال ہو جائیں کہ کوئی کام کرنے کے قابل نہ رہیں، تو فرمایا یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الجوع، اے اللہ بھوک سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، فإنہ بئس الضجیع، کیونکہ یہ ہے بہت بری چیز، بہت برا دوست ہے، بھوک لگی ہو تو بندہ نکارا ہو جاتا ہے، وَمِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةِ، اللہ خیانت بے ایمانی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ یہ بھی بہت بری خصلت ہے۔ تو اس حدیث میں، اس فرمان عالی میں دو چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، بھوک اور خیانت۔ ابھی بھوک میں نے کہا کہ بے شمار ملکوں میں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں بھوک نہیں ہے، روٹی ہے، اور ہوٹلنگ کرنے والوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، ہوٹلوں کی برانچز کھلتی جا رہی ہیں، وافر نعمتیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسری چیز کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایک محکمہ ہم ایمانداری سے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں خیانت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بددیانتی نے ہماری قوم کو نچوڑ لیا ہے، اندر سے کھا گئی ہے، انٹرنیشنل سطح پر ہماری شہرت کوئی اچھی نہیں رہ گئی، اور اندرون ملک اللہ نہ کرے کہ ہمیں کسی بھی محکمے میں جانے کا یا ہم قابو آ جائیں یا پھنس جائیں، ضرورت پیش آ جائے، توبہ توبہ ہو جاتی ہے، صحیح، سرکاری محکمہ ہو، پرائیویٹ ہو، کوئی بھی ہو، ہر جگہ بددیانتی اپنے عروج پر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تو مومنوں کو اس بددیانتی سے پناہ کی دعا سکھائی ہے، جی، تو ہم مومنوں کا اخلاق اور کردار تو ایماندار کا ہونا چاہیے، جبکہ ہم الٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے جس طرح ہمیں بھوک سے بچایا ہوا ہے، بددیانتی سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ایک لائیو کالر ہیں جی، وہ شامل کرتے ہیں، مسز امیر ہیں لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بیٹا جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ جی آپ کے کال کرنے کا، اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں، سب عافیت سے ہو آپ کی طرف۔ فرمائیے آمین کیا آمین۔ پوچھیں گی آپ؟ جی میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے جی کہ جس طرح شوہر کی، یعنی شوہر ہوتا ہے اور بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے جی جی، اور پھر وہ شوہر اپنی بیوی کو غسل کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر ہمارے سننے میں یہ آتا ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ غیر محرم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، یعنی ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، تو کیا بیوی غسل دے سکتی ہے، یا پھر شوہر ہو تو وہ اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں ابھی پوچھتا ہوں، آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ جی سر۔ یہ ہمارے ہاں جو بہت ساری غلط فہمیاں عروج پر ہیں نا، پھیلا دی گئی سوشل میڈیا کے ذریعے، تو یہ شرعاً بالکل غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے۔ ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ عجیب و غریب نہیں ہے کہ جتنے عزیز و قارب ہیں، بلکہ محلے دار بھی اور ہمارے عزیز و قارب کے ساتھ آئے ہوئے لوگ بھی کہتے ہیں جی میت کا ایک دفعہ چہرہ دکھا دیں، جی اور ہر محرم غیر محرم سب چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور خامد جس نے زندگی گزاری ہے اس کے لیے وہ غیر محرم ہو گئی ہے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اس چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا، غسل بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ بہت ہی الٹ قسم کی تعلیمات ہیں۔ درست تعلیمات کیا ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے درد کی وجہ سے سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے، اور آپ کو دیکھتے ہی ان کی بھی محبت نے جوش مارا، تو کہنے لگے اللہ کے رسول ہائے میرا سر۔ تو آپ نے ازراہ مزاح، آپ کے سر میں بھی درد تھی، تو آپ نے کہا عائشہ ہائے میرے سر میں بھی درد ہے۔ اچھا، تو پھر آپ نے تھوڑا سا خوش طبعی کو بڑھاتے ہوئے کہا عائشہ کیا عرض ہے، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو میں تجھے غسل دوں گا، میں تجھے کفن دوں گا، میں تیری نماز جنازہ پڑھوں گا، اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، اب بیویاں ہوتی ہیں، کہنے لگی ہاں ہاں مجھے پتہ ہے آپ کا تو دل کرتا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں اور شام تک آپ نئی دلہن لے آئیں۔ اللہ یہ زیادہ تفنن باتیں ہو رہی ہیں، خوش for the طبعی ہے۔ lighter note باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر تم میں سے پہلے فوت ہو جاؤ تو میں تجھے غسل دوں گا، میں تجھے کفن پہناؤں گا، میں تجھے نماز جنازہ پڑھوں گا، خود دفن کروں گا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مکمل جواب ہے اس میں، مکمل موجود ہے۔ مکمل موجود ہے۔ اور ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ بات پہلے پتہ چل جاتی کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہو جائے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دینا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آپ کی ازواج مطہرات ہی دیتی، ہم کسی اور کو قریب ہی نہیں آنے دیتے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی بھی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسپیشل وصیت کی تھی کہ ان کو غسل اور نماز جنازہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خامد وہ کریں۔ تو ان تمام چیزوں سے، ان ثبوتوں سے پتہ چلا کہ میاں بیوی کا نکاح کوئی نہیں ٹوٹتا، جی
بلکہ یہ تو قیامت تک، قیامت والے دن بھی حساب کتاب کے وقت بھی یہ میاں بیوی ہوں گے، اور جنت میں اگر چلے گا تو وہاں بھی میاں بیوی ہوں اب گے۔ اس کے بعد کیا سند تو رہ یہاں جاتی پر ہے؟ اور یہ ادھر ہی کھڑے کھڑے ختم کر دیتے ہیں، عجیب و غریب بات اللہ ہے۔ اکبر۔ ٹھیک ہے سر، کچھ ریٹرن میں جو کوسچنز ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ جی پوچھا گیا ایک شخص صوم و صلات کا پابند ہے، باہر دوست احباب کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، ہر جگہ عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے لیے نہایت سخت مزاج ہے، دوسروں کے ساتھ بھرپور نیکی کرتا ہے لیکن بیوی کے حقوق اور جذبات کی پرواہ نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ اسے باہر کی نیکیاں اور اچھے اخلاق ہی کافی ہیں یا اسے لازمی طور پر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنا ہوں گے؟ اچھا، بیوی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو باہر والی نیکیاں بھی کسی کام کی نہیں۔ جی، تو یہ تھوڑا سا ان کا غصہ ہے، انتہا ہے یہ بھی۔ تو خاوند کی وہ جو باہر کی نیکیاں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کی اپنی حیثیت ہے، اور بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ یہ لازمی تھا کہ حقوق بیوی کے بھی ادا کرے۔ اور یہ بھائی صاحب اگر نماز، روزہ، حج زکوٰۃ سب کچھ کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ بڑے نرم مزاج ہیں، خوش اخلاق ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کا پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں میرا نصیحت نامہ لے لو کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور یہ دوستوں کے ساتھ اچھا ہے اور گھر والوں کے لیے ہلاکو خاں بنا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرد کے اچھے ہونے کی علامت اور خوبی یہ بتائی ہے کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور اگر گھر والے پریشان ہوں، تنگ ہوں، دکھی ہوں اور باہر اس کے کہہ کے ہی نہ روکتے ہوں تو یہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، اس کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے۔ جی، جو کہہ کے باہر لٹاتا ہے وہ گھر میں بھی ہونے چاہیے، جو دعوتیں، جو خدمتیں دوستوں کی کرتا ہے تو وہ بیوی بچوں کے لیے بھی نعمتیں ہونی چاہیے۔ تو وہ چہرہ جو مسکراتا ہوا باہر سب کو نظر آتا ہے تو گھر میں کیا ہے بھائی، گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو بیوی کے حقوق ادا کرنا یہ فرض ہے، لازمی ہے، اور اگر اس میں کوتاہی کرے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الظلم ظلمات یوم القیامہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ظلم و ستم دنیا میں کوئی بندہ کرتا ہے تو قیامت والے دن وہ اس کے لیے اندھیرے بن جائیں گے۔ جب دور تک کوئی روشنی نہیں ملے گی تو یہ مزید اندھیرے ہیں۔ تو پل صراط پر جب تک کوئی بندہ اپنے حقوق ادا نہیں کرتا وہاں سے گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس بھائی صاحب کو غور کرنا چاہیے۔ اور ہماری بہن کا شکوہ اس حد تک بجا ہے کہ اگر وہ باہر مسکراتا ہے، کھلکھلاتا ہے تو گھر میں بھی کھلے، گھر میں بھی مسکرائے، لیکن یہ کہنا کہ اس کی باہر کی نیکیاں کس کام کی نہیں، یہ بات غلط ہے۔ نیکیاں اپنی جگہ ہیں، وہ قبول ہوں گی، اور ان کے حقوق جو ادا نہیں کر رہا تو یہ ظلم ہے، اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ریزن بھی دونوں بیٹھ کے ڈھونڈیں ہاں، آپس میں، یہ کہ دیکھیں کیا ریزن ہے؟ مسئلہ جہاں ہوتا ہے نا ہاں جی، وہ کبھی ایک سائڈ سے نہیں ہوتا، جی وہ دونوں سائڈ سے ہوتا ہے۔ جی، اگر وہ صاحب گھر میں آ کر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں تو قید خانے میں آ گیا ہوں، اب میرے لیے یہاں مسکرانا مشکل ہے، تو اس خاتون کو بھی تو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ کمی کہاں ہے۔ اس کو ریزالو کر لیں، بیوی تو حل کر سب سے بڑی دوست ہونی چاہیے نا۔ لیں۔ جی، اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد عموماً دوست فارغ ہو جاتے ہیں۔ جب بیوی دوست بنتی ہے نا صحیح معنوں میں، جی، تو باہر والے دوست فارغ ہو جاتے ہیں، وہ تو شکوہ کرتے ہیں یار ہمیں اب ٹائم نہیں دیتا۔ تو جس شخص کا ٹائم باہر زیادہ گزرتا ہے اور گھر میں وہ ٹائم نہیں دیتا تو اس میں یقیناً قصور گھر والوں کا۔ ٹھیک ہے، جو خامی ہے اس کو دور کرنے اس کی کو دور ضرورت ہے۔ کرنا ٹھیک ہے، چاہیے۔ ایک لائیو کالر ہیں جی، فضیلت صاحبہ سیالکوٹ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے فرمائیے۔ ہاں جی، میں نے پوچھنا تھا کہ مغرب کے وقت وہ شام کے اذکار کے بعد پیغام چینل پہ اذان ہوتی ہے، جی، تو عین اسی وقت ہمارے قریبی مسجدیں ہیں دو، ادھر بھی آگے پیچھے اذان ہو رہی ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ پیغام چینل کی اذان جو ہے نا وہ سننا اچھی لگتی ہے۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا محلے کی جو مسجد کی اذان ہے وہ مجھے سننا لازمی ہے یا کہ یہ میں سن سکتی ہوں، کیونکہ مجھے مغرب کے وقت یہ سننا جو ہے زیادہ بہت اچھی لگتی ہے، میں ان کی آواز کر کے سنتی ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ۔ یہ میں نے پوچھنا تھا کہ کوئی حرج تو نہیں ہے کہ اگر میں یہ سن لوں مغرب، باقی تو سارا دن میں سنتی رہتی ہوں اپنے محلے کی، لیکن یہ جو ہے نا مجھے مغرب کی اچھی لگتی ہے آواز، اچھا، تو اس کا مجھے نا پوچھنا تھا کہ کون سی میں سن سکتی ہوں، یہ والی یا وہ والی محلے والی۔ ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ جی آپ کے کال کرنے کا۔ سر اصل مسئلہ تو ہے اذان کا جواب دینا۔ جی، تو آپ کو یہ والی اذان اچھی لگتی ہے تو آپ یہ سنیں اور ساتھ ساتھ جواب دے لیں۔ جی، اور جب آپ نے کسی ایک اذان کا جواب دے لیا تو وہ جو اللہ کے نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذان سنو تو تم بھی وہی کلمات کہو اور اینڈ پر دعا بھی پڑھو، درود بھی پڑھو،
تو وہ کسی ایک کا جواب دینے سے حاصل ہو گیا ہے جی تو بس کافی ہے. اس کے بعد جتنی بھی اذانیں ہو رہی ہیں وقفے وقفے سے وہ ہوتی رہیں. آپ نے ایک کا جواب دے لیا, اس کے بعد نماز کا اہتمام کریں, اللہ قبول فرمائے. ٹھیک ہے سر. آگے کویشچن پوچھا گیا ہے, وہ شامل کرتے ہیں کہ ایک عورت کی شادی ہوئی, سسرال کی طرف سے اسے جو زیور ملا وہ ولیمے والے دن ہی ساس نے قبضے میں کر لیا, شوہر بیرون ملک چلا گیا. اب ساس اپنی بہو کو زیور دیتی نہیں, کبھی کبھار پہننے کو دے دیا تو دے دیا, ورنہ اس پر قبضہ اور مکمل کنٹرول ساس کا ہے. سوال یہ ہے کہ اس طرح کے زیور پر زکوٰۃ ہوگی؟ اگر ہوگی تو وہ ادا کون کرے گا, جبکہ وہ تو سالہ سال سے ساس صاحبہ کے قبضے میں ہے؟ جواب تو کلیئر ہی ہے. جی جس کا قبضہ ہے زکوٰۃ بھی وہی زکوٰۃ دے بھی گا. وہی دے. جی بالکل. لیکن یہ ویسے ہے نہایت بد اخلاقی کہ بہو کو لاتے وقت اس کو دکھایا کہ اتنا زیور ہمیں تمہیں گفٹ کر رہے ہیں, دے بھی دیا اور اگلے دن ہی واپس بھی لے لیا. تو یہ نہایت بد اخلاقی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا ہے. کسی کو گفٹ دے کر واپس لینا سوائے والد کے کسی کے لیے جائز نہیں. والد نے اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو گفٹ دیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادتی ہوگی, دوسروں کو بھی دینا چاہیے تھا, تو وہ اس سے بھی واپس لے لیتا ہے تاکہ سب کو برابر کر لے, تو یہ جائز ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بندہ کسی کو گفٹ دے اور دوسرے دن ہی کہے جی مجھے واپس کرو, میں نے نہیں تمہیں دینا, تو اس کو بہت ہی ناپسندیدہ مثال کے ساتھ آپ نے بیان کیا. فرمایا العائد فی ہبتہ کالکلب یقیء ثم یرجع الی قیہ. ہبہ گفٹ دے کر واپس لینے والے کی مثال اس کتے جیسی ہے جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے, پھر کیا کر دیتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہی کیا چاٹنے لگ جاتا ہے. اللہ حول ولا قوت. اور یہ اتنا خوبصورت رشتہ کہ بیٹی بنا کر لے کر گئے, اس کو گفٹ دیا اور اگلے دن ہی واپس لے لیا, تو یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے. ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. اور یہ عموماً ان گھروں میں ہوتا ہے جہاں بیٹے کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور پیچھے اماں جی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ بس میری مملکت ہے, میری حکومت ہے, اب میں جو ظلم, بلکہ یہاں تک وہ کہتی ہیں ہماری ساس نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا. اچھا یہ اب اس کا ریونج ہے, یہ بدلے لے رہی ہے. بدلہ نہیں, یہ تو تو یہ زیادتی ہے. جی اگر اس بچی کو آپ نے بیٹی بنا کر لائے تھے اور زیور اس کو گفٹ کیا تھا تو یہ اس کا ہے, اس کو فوری لٹانا چاہیے. جب تک یہ قبضہ ماں نے جمایا ہوا, یہ گناہ گار بھی ہیں اور زکوٰۃ بھی اماں جی ہی دیں گے کیونکہ ان کے قبضے میں ہے. اور جب ان کو دے دیں گے, اس کے پاس آ جائے اور پھر سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ یہ دیں گی. اور اگر وہ ان کو دیتی نہیں ہے تو اس کا ہے ہی نہیں, تو زکوٰۃ کی فکر کرنے کی کون سی ضرورت ہے. اچھا بٹی صاحب اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیں, اگر ہم پازیٹیو سائڈ دیکھیں تو شاید وہ سیف رکھنے کے لیے نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ان کے پاس ایسا کون سا سیف ہے لاک جس میں وہ رکھتی ہیں, ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے. دوسری بات کہ جو قبضے میں رکھنا اس کا بھی گناہ ہے اور زکوٰۃ نہ دینے کا بھی گناہ ہے. صرف زیور ہی کو قبضے میں کیوں رکھا ہے؟ وہ جو کپڑے دیے تھے, جوتے, وہ بھی سیف میں رکھ لینا, جب پہننے ہو تب دے دیا کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ سارا پورے معاملات ہی قبضے میں ہوں. چلیں اینی وے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ دے, حوصلہ دے, حوصلہ دے. اور یہ رشتے جو ہے نا یہ حوصلے سے, برداشت سے چلتے ہیں اور یہ اس طرح کی پابندیوں سے نہیں چلتے, نفرتیں پھیلتی ہیں. اور سوسائٹی کی یہ سوچ کہ ہماری ساس نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا ہم تو بدلے لیں گے, ہم یہ نہیں, بہت غلط سوچ. ٹھیک ہے. تو کوسچن از دس کہ زکوٰۃ وہی دیں گے اماں جی دیں گے جن کے پاس ہے, جن کے پاس ہے. ٹھیک ہے, بلکہ بہتر تو یہ کہ اماں جی دے دیں, دے دیں. جن کی چیز ہے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا کیا بخار کی حالت میں نماز باجماعت چھوڑ سکتے ہیں جبکہ مسجد پیدل 5 منٹ کی مسافت پر ہو؟ اللہ اکبر, کتنا بخار ہوگا کہ جس کے ساتھ ہم کہیں کہ اب یہ گھر میں نماز پڑھ لینا جائے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے, اور اتنا بخار ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ کے جسم مبارک پر ایسے ہاتھ رکھا تو مجھے لگا کہ آپ کو عام لوگوں سے ڈبل بخار ہے. اتنا شدید, اتنا شدید. تو انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی آپ کو بہت تیز بخار ہے. آپ نے فرمایا ہاں میرا اجر و ثواب بھی تو اللہ نے تم سے ڈبل رکھا ہے. اللہ اکبر. تو جہاں اللہ نے درجات اور فضیلت رکھی ہے وہاں پھر مشکل اور امتحان بھی ذرا سخت ہوتا ہے. اس حالت میں آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ٹھنڈے پانی سے یا نارمل پانی سے نہلایا جائے. تو 7 مشکیزوں کا پانی آپ نے منگوایا اور آپ نے بار بار غسل کیا. 7 مشکیزیں بٹی 7 مشکیزیں. ایک دفعہ غسل کیا ہے, اٹھ کے کوشش کی کہ مسجد میں جاؤں, نہیں جا سکے, پھر بیٹھ گئے, پھر غسل کیا, پھر غسل کیا. کئی بار غسل کرنے کے بعد آپ کی جب طبیعت سنبھلی, اور کتنی سنبھلی
کہ سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما نے دونوں سائڈوں سے آپ کو سہارا دیا اور آپ اس حالت میں بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، اور آپ نے جہاں مسجد میں پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق آپ کی اجازت سے نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ بیٹھ گئے ان کے پہلو میں، تو حضرت ابوبکر صدیق پر پیچھے آ گئے کہ اصلی ہمارے امام آ گئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ تو اس حالت میں بھی آپ نے نماز مسجد میں جا کر پڑھی ہے۔ تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں جی 5 منٹ کی مسافت ہے پیدل، اگر بائک پر جائیں گے تو 1 منٹ میں۔ تو اگر بخار کی شدت اتنی ہو کہ آپ جا سکتے ہیں کسی بھائی کے ساتھ، والد کے ساتھ، گاڑی پر، بائک پر، تو مسجد میں جانا سب سے افضل ہے۔ اور اگر آپ کو بخار کی شدت ایسی ہے کہ آپ اٹھ نہیں سک رہے اور آپ نے گھر میں بھی بیٹھ کے بڑی مشکل سے نماز پڑھنی ہے، تو آپ پھر پڑھ لیں گھر میں، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر بخار اتر چکا ہے یا بخار کی صرف کمزوری ہے اور آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، گاڑی پر بھی جا سکتے ہیں، تو پھر نماز مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ کل قیامت کو جب اپنے رب کے سامنے پیش ہو تو وہ مسلمان ہو پکا خالص، تو اس کو نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دور میں ہم جب نماز پڑھنے جاتے تھے تو سوائے منافقوں کے مدینے میں کوئی شخص نماز با جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا، حتیٰ کہ جو بیمار ہوتا وہ اپنے دوستوں کو پیغام بھیجتا کہ یار میں بیمار ہوں، میں ٹھیک نہیں، مجھے لے جاؤ۔ اللہ تو 2 بندے اس کو دونوں سائڈوں سے پکڑ کر پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہوتے تھے، اور اس حالت میں بھی مسجد میں لا کے صف میں کھڑا کر دیتے تھے کہ نماز جماعت سے پڑھ لے۔ تو یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اگر بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، نہیں جانا ممکن، تو پھر گھر میں پڑھ لے، معذور ہے، اتنی سی تو اللہ نے اجازت دی دی۔ ٹھیک لیکن اس سے زیادہ وہ خود جانتا ہے کہ میرے اندر اس وقت بخار کی کیفیت کیا ہے، پیدل چل کے 5 منٹ جا سکتا ہے تو بڑا اچھا ہے، واک بھی ہو جائے گی، طبیعت فریش ہو جائے گی، اور اگر گاڑی ہے، بائک ہے، تو پھر تو اور بھی آسان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے پوچھا گیا ہے کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ اگر جھک جانے یا عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا؟ یہ سوشل میڈیا کی بہت اس وقت مشہور و معروف حدیث، تو ایسی کوئی حدیث کتب حدیث میں ہمیں تو ملی نہیں ہے۔ جی، البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور کھرا جو فرمان وہ یہ ہے کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جو بندہ معاف کر دے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو عاجزی اور انکساری اختیار کرے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ فرمان صحیح ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں۔ معاف کرنے کی ترغیب آپ نے دی ہے، خود اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم امت تک یہ پیغام پہنچایا ہے، خذ العفو، معاف کر دیا کریں، جی، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھی بات تو ضرور بتا دیں، کسی کو اچھی لگے نہ لگے پیار سے بتا دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل آدمی ہے جو آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہا اس کو ایک دفعہ بتا کے بس اس کے بعد اعراض کریں، جانے دے اس کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تعلیمات تو موجود ہیں، لیکن یہ جو باتیں ہیں نا یہ بڑی عجیب و غریب ہیں اور لوگوں نے بہت مشہور کی ہیں، اور بڑی خوبصورت اس کے گرافک بنا بنا کے پوسٹ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آمین۔ میرے پاس اگلے سوال بھٹی صاحب ایسے ہی ہیں، اللہ ایسی ہی کیوں ہے لیکن بہرحال پوچھتے ہیں وہ بھی۔ آگے پوچھا گیا کیا ایسی کوئی حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں، استاد، والد اور سسر؟ ہاں جی، ہمارے ہاں یہ بڑا مشہور ہے کہ استاد کو روحانی باپ کہا جاتا ہے، بلکہ اس سے اگلا سٹیپ وہ پوچھتے ہیں جی جس طرح والد سے بیٹیوں کا کوئی پردہ نہیں ہے تو کیا روحانی باپ استاد سے بھی کوئی پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بات ہمارے سوشل میڈیا کی مشہور کردہ ہے کہ انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کسی استاد نے بچوں کو احترام سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے کہہ دیا ہو کہ بیٹا ایک تمہارا اصلی باپ ہے اور ایک یہ جو تمہیں تعلیم دے رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، یہ بھی تمہارے باپ جیسا ہے، اور ایک سسر جس نے اپنی بیٹی آپ کو پیش کر دی ہے تو وہ بھی آپ کا باپ ہے۔ تو یہ سمجھانے کی حد تک ہمارے رواج کے مطابق تو بات کسی حد تک معقول بھی ہے، جی، لیکن اس کو فرمان نبوی کہنا یہ بہت بڑی جرت ہے اور بہت بڑی سزا کا مستحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کذب علیہ متعمدن، جس نے جان بوجھ کر عمدن، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے، اور پھر شیئر کرتے وقت نیچے لکھ دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر اتنی، مسلم اتنی، یا صرف لکھ دیتا ہے یہ حدیث شریف ہے، تو فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر میرا نام لے کر جھوٹ بولے تو وہ جو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ٹھیک ہے سر، ایک لائیو کالر شامل کرتے ہیں۔ اللہ وسایہ صاحب ہیں رحیم یار خان سے۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی بہت شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ جی میں نے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کیونکہ مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں, فرض نماز ادا کرتے ہیں, جیسے جماعت بھی ہوتی ہے, جو فرض نماز ادا ہوتی ہے فوراً بعد کوئی بندہ وہاں سے ہٹ کے پیچھے چلا جاتا ہے. میں نے کسی سے کہا کہ وہاں بیٹھے رہنا بہتر ہے, تو اس نے کہا کوئی حدیث ہے تو پیش کریں. تو میں نے کہا مجھے ابھی تو پتہ نہیں, میں پوچھوں گا تو میں بتاؤں گا آپ کو, تو اسی کے بارے میں معلومات لیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ابھی پوچھ لیتے ہیں سر, ایسی کوئی حدیث ہے؟ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں جی. نماز پڑھ کے اگر آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں اور نماز کے بعد والے اذکار کر رہے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اللہم اغفر لہ وارحمہ, اے اللہ اس کو معاف کر دے, اس پر رحم فرما, اللہ اس کی توبہ قبول کر لے. اور یہ نورانی فرشتوں کی دعائیں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک یہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں جاتا یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے. تو یہ تو شان اور فضیلت ہے کہ وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں, دعائیں کریں, قرآن پڑھیں اور مسجد میں بیٹھے اللہ کرتے رہیں تو یہ دعائیں جاری رہیں گی. جی. اور اگر کوئی اٹھ کے جانا چاہے تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جو معمول کے اذکار ہیں, اللہم انت السلام و منک السلام, یہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کو ضرورت ہوتی تو آپ اپنی دائیں طرف اپنے کسی کام سے جانا ہوتا تو چلے جاتے, اور بائیں جانب آپ کا حجرہ مبارک تھا, اگر آپ نے گھر جانا ہوتا تو نماز پڑھتے ہی آپ اٹھ کے اپنے حجرے میں چلے جاتے. ٹھیک ہے. تو نماز فرض ختم ہو گئی ہے, آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھے رہیں, ثواب بہت ہے, دعائیں لیں ان فرشتوں کی. اور اگر اٹھ کے جانا چاہیں, کوئی کام ہے سنتے آپ گھر جا کر پڑھنا چاہتے تو بھی جانا جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو میں سمجھ پایا شاید یہ پیٹرن بھی ہو ان کا کہ پیچھے کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور پھر بھی آپ ہاں, اگر پیچھے کوئی نمازی پڑھ رہا ہے نماز تو اس کے آگے کوئی سترہ رکھیں, سترہ نہیں ہے تو چند منٹ بیٹھ جائیں, جی, جب وہ سلام پھیلے تب نکل جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. آگے پوچھا گیا ہے, سوشل میڈیا پر میں نے ایک حدیث پڑھی کہ نماز چھوڑنے والا قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر لکھا ہوگا کہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے, اے اللہ کے غصے کے مستحق. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ استغفر اللہ ربی, یہ آج لگتا ہے پورا پیکج آپ کے پاس آ گیا ہے. جی میں کیوں ہے, میں نے آپ کو کہا نا. تو یہ بھی ان من گڑت چیزوں میں سے ہے جو لوگوں نے تراشی ہیں, بلکہ لوگوں نے تو یہاں تک تراش دیا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو ہر نماز چھوڑنے پر اس کی سزائیں, وعید اور رنگ برنگے عذاب بھی تراشے ہیں. سر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک لائیو کالر ہے, کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم, نجمہ صاحبہ ہیں کوٹ ادو سے. جی فرمائیے کیا کہیں گی. نجمہ صاحبہ ٹی وی کا والیوم بند کر لیجیے گا پلیز. یہ معاملہ رہتا ہے. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. سر میرے میاں سونے کا کام کرتے ہیں اور وہ بینک نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے, بینک جو لوگوں کو لون دیتی ہے نا سونے پہ, جی جی, تو وہ اس کو لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ کے سونے میں اتنا صحیح سونا ہے اور آپ کو اتنا صحیح ہے سونا, اور آپ بینک والے پھر اس کے مطابق ان کو لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں. اچھا. تو یہ جو وہ سود پہ لوگ بینک جو قرضہ دیتی ہے, ٹھیک ہے, جو میرے میاں لکھ کے دیتے ہیں, کیا وہ ان میں شامل ہیں کوئی سود والے کام میں, یا ان کا کوئی لہدا, ان کو لہدا اجرت دیتے ہیں وہ لوگ جو لوگ لکھوا کے لے کے جاتے ہیں کہ ہمارا سونا کتنا خالص ہے, تو ان کے لیے 500,000 ان کو دے دیتے ہیں بینک والے کہ آپ نے لکھ کے دیا. نہیں, اجرت بینک والے دیتے ہیں. یہ ہمارا جو کام ہے یہ سود والوں کے ساتھ تو نہیں شامل ہو جاتا. اچھا, جو اجرت اس کی طرف گائیڈ کریں, ہم لوگ اس کی طرف بڑی ٹینشن میں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, میں ابھی جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے بینک سے قرضہ لینا ہے, جی, وہ سونا ان کے میاں کے پاس لے کے آتا ہے, یہ رپورٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ اس میں سے خالص اتنا ہے اور اس میں وہ میل کچیل اور کھوٹ اتنی ہے. تو وہ بینک میں وہ رپورٹ جمع کراتے ہیں, تو جتنا خالص سونا ہوتا ہے اس پر پھر بینک ان کو قرضہ ایشو کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس بندے کو جس نے لینا ہے. تو کیا ان کا میاں یہ جو رپورٹ بنا کے دیتے ہیں, کیا یہ اس بندے نے جو سود لیا ہے ان کو بھی گناہ ہوگا, یہ سوال ہے. تو سوال بھی کلیئر ہے, جواب بھی کلیئر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے, فرمایا لعن اللہ آکل الربا جی, وموکلہ وقاتبہ وشاہدی, جی, کہ اللہ کی لعنت ہے سود خور پر بھی, اور جو سود کھلا رہا ہے اس پر بھی, اور جو لکھ کے دے رہا ہے, ان کا کام لکھنے کا نا, رپورٹ تیار کر کے دی ہے,
وہ اس پر بھی لعنت ہے، اور جو 2 گواہ بنیں گے اس موقع پر ڈاکومنٹیشن پر، وہ بھی اس لعنت کے برابر کے حقدار ہیں۔ ارے بھٹی صاحب، فرمایا وہم سوا، یہ نہ کوئی کہے کہ جس نے لیا زیادہ گناہ اس کو ہے، جس نے دیا زیادہ گناہ اس کو ہے، میں نے تو صرف سائن کیے تھے، میں تو صرف گواہی ڈالی۔ فرمایا یہ 4 لوگ برابر کے گناہ گار ہیں۔ اور سود کتنا بڑا گناہ ہے، قیامت والے دن یہ ایسے لڑکھرا رہے ہوں گے جیسے کسی کو جن چمٹا ہو، یہ بندہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا، اور اللہ نے سود کو اپنے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے تو جو بندہ جنگ لڑ سکتا ہے وہ لڑ لے، باقی کو توبہ کرنی چاہیے۔ بڑی صاحب میرا ایک کویسچن ہے اس میں، دیکھیں بظاہر اس میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں اپنی سروسز، یعنی کہ آئے ہیں انہوں نے پوچھا کہ جی سونے میں کیا میل ہے، کیا اوریجنل ہے، کیا کاٹ ہے، میں نے لکھ کے دے دیا میں نے ہے۔ ابھی حدیث آپ کو سنائی جی نا، جی جی اس بالکل کے اندر بالکل، کاتب لکھنے والے کا بس ختم ہوگی باقاعدہ پھر یہاں ایک پہ حصہ بات۔ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جہاں گناہ ہو رہا ہو، بغاوت، سرکشی، ظلم ہو رہا ہو، ان کا ساتھ بھی نہیں دینا۔ تو یہ تو باقاعدہ پارٹنر ہیں، اجرت لے رہے ہیں ان سے، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل حرام ہے، ان کو بچ جانا یعنی یہ شامل ہو جاتے ہیں اس میں۔ بالکل شامل ہے، برابر کے گناہ گار ہیں، چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر وہ نماز بتا دیں گے قیامت کے دن جو بندہ حاضر ہاں، ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے جو حدیثیں بنائی نا، ہر نماز کی چھوڑنے پر علیحدہ علیحدہ عذاب، جی بلکہ ایک شخص نے تو یہاں تک حدیث بنا دی اپنے پاس سے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو 15 قسم کے عذاب اور سزائیں ہیں، جی 6 دنیا میں، ذرا پارٹیشن دے گے، 6 دنیا میں، جی 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 حشر میں۔ تو 15 سزائیں، 15 عذاب اس کے لیے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز نہ پڑھنا یقیناً بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین میں وعید پہلے سے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ان بین الرجل والشرک والکفر الصلاۃ، بندے کے مشرک اور کافر ہونے میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہے۔ تو یہ وعید کافی تھی، لیکن یہ جو بھائی لوگوں نے 6 فلاں جگہ پر، 3 فلاں جگہ پر، اوپر اس کی ڈیٹیل بھی ہے، تو یہ ساری من گڑت ہیں، ایسی خوفناک حدیثیں لوگوں نے بہت بنائی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ٹھیک ہے تو یہ جو آپ نے ابھی پڑھ کے سنائی، جی ایسی کوئی حدیث کتب حدیث میں نہیں ہے، من گڑت ضرور ہے۔ جی جس طرح آج ہمارا سوشل میڈیا نا، زمانہ قدیم میں بھی ایسا سوشل میڈیا چلتا تھا، لوگ اپنے پاس سے بنا کے واعظین کو دیتے، خطیب حضرات کو دیتے، اور خطیب حضرات جب خطبہ دیتے لوگ ہزاروں میں سننے والے ہوتے تھے، اور پھر وہ ہر شہر میں پھیل جاتی تھی۔ پھیل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر اور ہیں ہمارے ساتھ، محمد اسلم صاحب سیالکوٹ سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، جی سر کال کرنے کا بہت شکریہ آپ کا، فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ سر جی میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں، محمد اسلم۔ جی محمد اسلم صاحب فیصلہ آباد سے پوچھیے، اور ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے، اگر والیوم آن رہے گا تو پھر لائن ڈسکنیکٹ ہو میں نے جائے گی۔ والیوم بند کیا ہوا، آپ کو سامنے روبرو دیکھ رہا ہوں، اچھا اور میں آپ سے گزارش کیا کہ میں اور میری بیوی اس سال حج پہ گئے تھے، اس سال حج پہ گئے تھے، اچھا اچھا اچھا، جی جی فرمائیے تو فرمائیے۔ حج میں کافی سارے مسائل آتے ہیں، بات تو بہت لمبی، لیکن آپ نے کہا بتایا ہوا ہے کہ ایک بات کریں تاکہ باقیوں کو بھی موقع ملے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، حکم کریں۔ حج میں حج اسود ہے، حتیم ہے، مدینہ منورہ میں جو ریاض الجنہ ہے، جی اس میں جو خاص کر 40 سال کے سے اوپر آدمی ہیں ان کو بڑی پرابلم آتی ہے، اچھا تو بڑی مشکل سے ادھر سے پیسے اکٹھے کر کے جاتے ہیں، اور اللہ کے دیدار اللہ کو کرنے کے لیے تو ویسے کے ویسے واپس جاتے ہیں، نہ حج اسود کو کوسہ دے سکتے ہیں، نہ حتیم میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ریاض الجنہ میں جا سکتے ہیں۔ کوئی 40 سال 60 سال سے اوپر آدمی ہے، وہ ہے بھی نہیں کر سکتا، اس کو ٹچ موبائل کا پتہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ ایسے کیسے واپس آ جائے گا؟ تو اس کا کوئی اگر آپ کے پاس حل ہے یا جیسے بھی ہے، اس کو میرا پیغام بچائے، یا اگر آپ سے سوالوں جواب دیتے ہیں تو جو پاکستان میں ادارہ ہے اس کو ڈیل کرتا ہوں، اس کو کرنے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ حج کے سلسلے میں جو بھی ادھر ہمارے جو رہبر ہوتے ہیں وہ بھی صحیح رہنمائی نہیں کرتے ہیں، جی تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ حل کے سلسلے میں ایک مشکل سے آدمی جاتا ہے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے گھر کا، اور جو چیزیں ادھر برتنی اگر جوان آدمی دے سکتا ہے تو بوڑھا 60 سے اوپر والا ادھر کدھر جا سکتا ہے؟ ہم گئے تو گتے کھا کر واپس آ گئے، میں سمجھ گیا جو ہم تو چلو آ گئے، جو باقی آگے جائیں گے ان کے لیے کوئی مٹی کا ثواب پیدا ہو جائے۔ جی 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 بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، اس پہ ہم ابھی بات بھی کر لیتے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا بڑی صاحب بات یہ ہے، ان کا کنسرن اپنی جگہ ٹھیک ہے،
لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹ کے کرنے والی بھی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے اپنے کرنے والی بھی ہیں. ہمارے اپنے کرنے والی یہ ہیں کہ اب ہم ٹیکنالوجی میں اگر تھوڑا پیچھے ہیں تو ہمیں تھوڑی ایفرٹ کر کے وہ سیکھنی پڑیں گی, کیونکہ جس ایرا میں ہم آگے ہیں اس میں سارا الیکٹرانک دور ہے, ہمیں ٹائم اس پہ مل رہا ہے, ہماری اپوائنٹمنٹ اس پہ بن رہی. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بتائیے. بزرگ شکوہ کناں ہیں کہ ان کو حتیم میں حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا گیا اور ریاض الجنہ میں نفل نہیں پڑھے جا سکے. تو اب مسلمانوں کی آبادی اللہ کے فضل سے اتنی ہے جی کہ ہر وقت وہاں رش ہے. ایگزیکٹلی. تو ریاض الجنہ کو تو انہوں نے مینج کیا ہوا ہے کہ جتنے حاجی ان کے پاس آتے ہیں, ایپ بنا ہوا ہے. ایپ کے علاوہ اگر آپ کسی بھی آپریٹر کے ذریعے گئے ہیں تو ان کے پاس لسٹ آ جاتی ہے کہ بھائی جان فلاں دن جی فلاں ٹائم پر آدھا گھنٹہ آپ کے حاجیوں کے لیے ہے ریاض الجنہ میں جانے کا. جی تو اس ٹائم پر جو حاجی وہاں پہنچ جاتا ہے اس کو موقع ملتا ہے, پورا آدھا گھنٹہ ان کو دیا جاتا ہے. اور اگر وہ ٹائم مس کر دے تو پھر اب ان کی بھی معذرت ہے, کیونکہ پیچھے تو لائن لگی ہوئی ہے, جی اپوائنٹمنٹ ہے, اگلے آدھے گھنٹے میں دوسرے لوگوں کی باری ہے. جی تو ریاض الجنہ کا تو مسئلہ اس طرح انہوں نے حل کیا ہوا ہے. اب رہ گیا حتیم. تو حتیم کے اندر جانا حج اور عمرے کے اعمال میں سے بالکل نہیں ہے. خوشی ہے, خواہش ہے, تو وہ جگہ تھوڑی سی ہے. اب وہاں جانے کے لیے لاکھوں لوگوں کو کیسے مینج کیا جائے, اس کے لیے انہوں نے ترتیب بنائی ہے کہ جو احرام پہنے ہوئے ہوگا وہ جائے گا مطاف میں, اور جس نے سادہ لباس پہنا ہے اس کا مطلب اس نے عمرہ کیا ہوا ہے, وہ جائے اوپر والی منزل پر. وہاں چکر لمبا ہو جاتا ہے. اب بوڑھے وہاں بھی شکوہ کرتے ہیں جتنا لمبا چکر کیسے لگائیں. تو انہوں نے اس پابندی کو اس لیے رکھا تھا کہ صرف جو احرام والا ہے پہلی دفعہ آیا اس کو موقع مل جائے. لیکن ہم پاکستانی کیا ہے, دوسری قومیں کیا ہیں, وہ احرام پہن کے دوسری دفعہ بھی, تیسری دفعہ بھی, چوتھی دفعہ بھی طواف کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ظلم تو ہم خود اپنے اوپر کرتے ہیں نا. جی, اور دوسروں کا حق بھی مار لیتے ہیں. جو پہلی دفعہ آیا اس کو موقع نہیں مل رہا, اور جو مکہ میں موجود ہے 8-10 دن سے وہ ہر روز احرام پہن کے آ جاتا ہے. تو اب وہ ہم خود غلط کر رہے ہیں نا. تو وہ تھوڑی سی جگہ ہے, اگر وہاں موقع نہیں ملتا تو پورا بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, آپ کو جہاں موقع مل رہا ہے آپ وہیں نفل پڑھیں. جی. اور حجر اسود کو بوسہ لینے کا موقع نہیں مل رہا تو وہ میں اپنا تجربہ اور طریقہ بتا دیتا ہوں بزرگوں کو. جی کہ آپ نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھا ایسے کٹ کر کے کبھی بھی نہیں جا سکیں گے حجر اسود کے پاس. لوگ دھکا ماریں گے, او 10 فٹ دور جائیں گے. تو آپ ایک چکر نارمل لگاتے جائیں اور حجر اسود کے آہستہ آہستہ بیت اللہ کے قریب ہوتے جائیں. تو قریب ہوتے ہوتے ایک چکر آپ کا قریب نہیں ہو سکے گا, اگلے چکر میں یقیناً جب آپ اس سائڈ پہ جاتے ہیں نا, یہاں کھلی جگہ ہے, تو آپ تھوڑا سا اور قریب آ جائیں, تھوڑا سا اور قریب آ جائیں, اور رکن یمانی کے پاس آ کر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگ جائیں. تو پھر آپ چونٹی کی رفتار سے سرکتے حجر اسود تک لازمی پہنچ جاتے ہیں. تو اگر اس طریقے پر عمل کریں تو یہ شکوہ بھی ختم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب تو یہ فیوچر میں جنہوں نے جانا ہے, جب جائیں گے تو وہ اس طرح پکڑ کر لیں. بلکہ بڑی صاحب اگر اس سال انشاءاللہ اگر ہم اکٹھے گئے تو ہم نے یہ طریقہ تو کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. باقی یہ چیزیں ہیں کہ جب آپ نیت کرتے ہیں اور وہ کر نہیں پاتے تو اللہ تعالیٰ اللہ ثواب تو دیتا ہے نا جی, اللہ ثواب تو دیتا ہے. بالکل. بہرحال آپ کی کنسرنز ٹھیک تھے, لیکن کچھ چیزیں ہمارے اینڈ پہ ہوتی ہیں کرنے کی, کچھ چیزیں دوسری جگہ سے ہوتی ہیں. اب ویسے بھی وقت بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے آگے کی طرف, تو لوگوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ جا رہی ہے, تو اس وجہ سے یہ چیزیں مینیج کرنی پڑیں گی ہمیں. پہلے نظامی بھائی جی آبادی مسلمانوں کی تھوڑی تھی جی, اور حج عمرہ کرنے والوں کا شوق جذبہ افراد بھی بہت کم تھے. جی 90s کی دہائی میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم وہاں پڑھتے تھے 96 میں ہم گئے, طواف کے ہر چکر میں ہم بوسہ لیتے تھے. ماشاءاللہ. اتنا رش نہیں ہوتا تھا. اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ بارش آ گئی اور لوگ باغ کے پیچھے چلے گئے بلڈنگ میں, اور چند بندے رہ گئے اور مزے سے طواف کر رہے ہیں, مطاف میں بیٹھ کے نہا رہے ہیں. تو اب رش اتنا ہے ماشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ. اب وہ 20-25 سال تو اس بات کو بھی ہو گئے. تو اب اتنے افراد ہیں کہ جس وقت بھی جس نماز میں بھی آپ جائیں آپ کو مطاف جیم پیک ملے گا. اسی لیے تو ایکسپینشنز ہوتی جا رہی ہیں, سٹوریز بنتی جا رہی ہیں, آس پاس کی جگہوں کو مزید بڑا کیا جا رہا ہے اور ایڈ کیا. بہت وسیع کیا, لیکن اس کے باوجود بھی ضرورت اور بھی ہے. ٹھیک ہے. لیڈیز کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. عبد الرحمن السدیس صاحب, آپ کے آنے کا قاری صاحب بہت شکریہ.
اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر آپ کے آنے کا شکریہ تو ہے ہی, لیکن آپ سے محبت ہوتی ہے. اور کھانے پہ آج کل ہماری ملاقات نہیں ہو پا رہی, تب میں آپ کو مس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ برکت دے. یہ کنٹینیوٹی بھی بنائیں گے دوبارہ سے انشاءاللہ. لیں جی, اس کے ساتھ ہی مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور ہم نے بات کرنی ہے والد کے مقام و احترام کی. ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.